अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 10वीं जमात की उर्दू कुमार भारती की किताब में से आज हम पढ़ेंगे एक गज़ल। इस गज़ल के शायर हैं शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। पहली बात में बताया है, मुख्तलिफ़ शायरों के मौज़ूआत में लबो लहजे और लफ्ज़ियात के एतबार से फ़र्क पाया जाता है। दिल्ली और लखनऊ के शायरों में ये फ़र्क नुमायाँ तौर पर देखा जा सकता है। लखनऊ की सरज़मीन से उभरने वाले शायरों के यहाँ लफ्ज़ों का इंतखाब और ज़ुबान को संवारने का ख़ास एहतमाम मिलता है। इसके बरक्स दिल्ली में ख़याल की सादगी के एतबार से शायरी ने अपना मख़सूस अंदाज़ इख्तियार किया है। मुसहफ़ी के यहाँ दिल्ली और लखनऊ के रंग नुमायाँ हैं। तो यहाँ पर बताया है बच्चों कि दिल्ली में जब शायरी की जाती है तो वो अलग अंदाज़ की होती है और लखनऊ में जब शायरी की जाती है तो वो अलग अंदाज़ की होती है। जैसे लखनऊ में आदाब का ख़याल रखा जाता है और दिल्ली की शायरी में सादगी का ख़याल रखा जाता है। तो शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी एक ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ दिल्ली और लखनऊ दोनों दबिस्तान शायरी के नमूने पाए जाते हैं। जान पहचान में बताया है, मुसहफ़ी की पैदाइश 1747 मतलब 1747 में अकबरपुर अमरोहा में हुई। यहीं उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर आला तालीम की गर्ज से वो दिल्ली गए। दिल्ली में उनकी शायरी को फ़रोग़ हासिल हुआ। इस शहर की तबाही के बाद वो लखनऊ आकर शहज़ादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकवा के मुलाजिम हो गए। मुसहफ़ी एक कादिरुल कलाम शायर थे। वो उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी पर भी उबूर रखते थे। यहाँ पर बताया है कि शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की पैदाइश सन 1747 में अकबरपुर में हुई और यहीं पर उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। लेकिन आला तालीम की गर्ज से वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में उनकी शायरी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। जब दिल्ली तबाह व बर्बाद हो गया तो उसके बाद वो दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए और वहाँ पर शहज़ादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के मुलाजिम हो गए। मुसहफ़ी एक कादिरुल कलाम शायर थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा था, ज़ुबान पर उबूर था। तो वो कादिरुल कलाम शायर थे। उर्दू, अरबी और फ़ारसी के तीनों ज़ुबानों पर वो उबूर रखते थे। मुसहफ़ी के कलाम में मुल्की ख़ुसूसियात और मकामी रंग के अलावा हुब्बुल वतनी का जज्बा ख़ास तौर पर नुमायाँ हैं। उनकी चंद मसनवियाँ मशहूर हैं जिनमें सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना मुसहफ़ी, मोदी खाना वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। फ़ारसी और उर्दू में उनके 8 दीवान शाये हो चुके हैं। उनका इंतकाल सन 1824 में हुआ। तो यहाँ पर बताया है कि मुसहफ़ी के कलाम में मुल्की और मकामी रंग के अलावा हुब्बुल वतनी का जज्बा भी नुमायाँ तौर पर नज़र आता है। उनकी बहुत सारी मसनवियाँ मशहूर हैं जिनमें सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना मुसहफ़ी और मोदी खाना काबिल ज़िक्र हैं। और बताया है कि उर्दू और फ़ारसी में उनके 8 दीवान शाये हो चुके हैं। उनका इंतकाल 1824 में हुआ। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की गज़ल। ना गया कोई अदम को दिले शादा लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर। बाग वो दश्त जुनू था कि कभी जिसमें से लाल और गुल गए साबित न गिरे बा लेकर। बच्चों, पहला हम शेर पढ़ते हैं। तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला बताया गया है, न गया कोई अदम को दिले शादा लेकर। अदम का मतलब होता है दूसरी दुनिया, अदम गायब, दूसरी दुनिया मतलब जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद जब हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं तो उस बारे में बताया है। ना गया कोई अदम को दिले शादा लेकर मतलब जब जिसका करीबुल मौत वक्त होता है तो उस वक्त कोई भी खुश नहीं होता। उसका दिल खुशी से भरा हुआ, खुशी से मामूर नहीं होता। यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर। यहाँ मतलब यहाँ से उनके दिल में बहुत सारी हसरत, बहुत सारे अरमा। जब वो मुल्क के अदम सुधार रहे थे, जब उनके मरने का वक्त करीब था, तब भी बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत सारी हसरत, बहुत सारे अरमा रह गए थे
کہ میرا یہ کام بھی مکمل ہو جاتا، وہ کام بھی مکمل ہو جاتا، وہ کام بھی مکمل ہو جاتا، میری یہ خواہش پوری ہو جاتی۔ تو یہاں پر مطلع میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ نہ گیا کوئی عدم کو دل شادہ لے کر، جس کا بھی قریب مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی خوش دلی سے دوسری دنیا میں نہیں جاتا، خوش دلی سے نہیں مرتا، کیونکہ مرنے کے وقت بھی ان کے دل کو بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، ان کے دل میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، ان کے دل میں بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں کہ کاش میری یہ خواہش پوری ہو جاتی، اس کے بعد میں مر جاتا، کاش میری وہ ضرورت پوری ہو جاتی، اس کے بعد میں مر جاتا۔ تو ان کا دل کہیں نہ کہیں غمزدہ ضرور رہا ہے۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لال و گل گئے ثابت نہ گرے با لے کر۔ اب بتا رہے ہیں کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سارے انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اب تک جتنے بھی انسان اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو ان کی حالت کیسی تھی؟ لال و گل گئے ثابت نہ گرے با لے کر۔ کتنے ہی مشہور، کتنے ہی امیر، کتنے ہی فلسفی، کتنے ہی مفکر، کتنے ہی لوگ یہاں سے چلے گئے، کتنے ہی لوگ یہاں سے انتقال کر گئے، دوسری دنیا میں چلے گئے، لیکن کیسے گئے؟ خوش دلی کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ نہیں، بلکہ کیسے؟ ثابت، لال و گل گئے ثابت نہ گرے با لے کر، مطلب ان کا دل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں اٹکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں وہ سوچ رہے تھے میری یہ ضرورت پوری ہو جاتی، میری وہ ضرورت پوری ہو جاتی، میری وہ خواہش پوری ہو جاتی، اس کے بعد میں مر جاتا، اس کے بعد میری روح نکل جاتی۔ تو یہاں پر کوئی بھی خوش دلی کے ساتھ، ثابت گریباں کے ساتھ نہیں گیا، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ گئے ان کا گریباں چاک تھا۔ پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتابہ لے کر۔ کہہ رہے ہیں پردہ خاک مطلب خاک کے پردے میں، مطلب قبر میں، مٹی میں، قبر میں سو سو رہے جا کر افسوس، افسوس سے ہاتھ ملتے رہ گئے، لیکن ان کو جانا کہاں تھا؟ مٹی میں، قبر میں۔ ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ حالانکہ وہ مر چکے ہیں لیکن اس افسوس کے ساتھ کہ ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، اتنی معمولی سی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہاں پر پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ پردہ رخسار، چہرے پر، ایسا چہرہ جو خوبصورت تھا، ایسا چہرہ جو چاند کی طرح روشن تھا، ایسا چہرہ جو چاندنی کی طرح روشن تھا، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں اپنی جگمگاہٹ پھیلا رہا تھا، ساری دنیا میں اپنا نام روشن کر رہا تھا۔ ایسے لوگ جو خوبصورت تھے، ایسے لوگ جو شہرت یافتہ تھے، ایسے لوگ جو امیر تھے، سب کے سب جا کر پردہ خاک میں سو گئے، سب کے سب قبر میں چلے گئے۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال۔ ابر کا مطلب ہوتا ہے بادل کا ٹکڑا، وہ ٹکڑا جو بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے، کر دیویں گے مطلب کر دیں گے عالم کو نہال، نہال کا مطلب سرسبز و شاداب۔ کہہ رہے ہیں ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم بھی جس طرح ابر بادل کا ٹکڑا زمین پر پانی برساتا ہے اور اس زمین سے نئی نئی فصلیں اگتی ہیں، زمین سے چاروں طرف ہریالی، زمین پر چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے، زمین کے اندر سے گھاس اگتی ہے، تو جس طرح سے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جب پانی برساتا ہے تو زمین پر چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے، فصلیں اگ جاتی ہیں، اسی طرح میں، یہاں پر شاعر اپنے آپ کو ابر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، مطلب میں بھی اس پوری دنیا کو، اس پورے عالم کو نہال کر دوں گا، سرسبز و شاداب کر دوں گا۔ کس طرح سے؟ ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ دیدہ گریاں کا مطلب رونے والی آنکھ،
کہہ رہے ہیں میری آنکھ سے اتنا آنسو گر رہا ہے، مجھے اتنا غم ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں جس جگہ پر جاؤں گا وہاں پر میں اتنا آنسو بہا دوں گا کہ جس طرح ابر کا ٹکڑا زمین پر جب پانی برساتا ہے تو وہاں سے پھول پتیاں اگ جاتی ہیں، اسی طرح سے میری آنکھیں اتنا روئیں گی کہ وہ زمین میرے اشک سے تر ہو جائے گی اور پھر وہاں سے بھی گھاس پھوس یا نئے نئے پیڑ پودے اگنے لگیں گے۔ اب پھر اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ پھر گئی مطلب دوبارہ گئی، پھر سے چلی گئی۔ کون چلی گئی؟ باد صبا، صبح کی ہوا۔ کہاں گئی؟ اسیران قفس۔ اسیران قفس کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو قیدی ہیں، ایسے لوگ جو جیل میں ہیں۔ اب بچوں اسیران قفس یہاں پر دو معنوں میں لیے جا سکتے ہیں، ایسے لوگ جو جیل میں قید ہیں اور ایسے پرندے جو پنجرے میں قید ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا۔ سو کا مطلب طرف، تو باد صبا پھر کہاں گئی؟ اسیران قفس کی طرف گئی۔ ٹھیک ہے، ایسے افراد جو جیل میں بند ہے یا ایسے پرندے جو پنجرے میں قید ہیں، تو باد صبا پھر ان کی طرف چلی گئی۔ کیوں گئی ہے؟ اگلے مصرے میں بتایا ہے، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ پرندوں سے کہہ رہی ہے کہ اب پھر بہار کی آمد ہے، بہار کی آمد کی خبر لے کر باد صبا اسیران قفس کی طرف چلی گئی ہے۔ پھر یہاں پر اگر ہم انسانوں کے معنوں میں لیں گے تو جو انسان جیل میں قید ہیں، جو ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو جیل میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، جو خوشی خوشی جیل کی طرف چلے گئے ہیں، جیل میں بند ہو گئے ہیں، تو ان کی طرف ان لوگوں کو باد صبا خوشخبری سنانے گئی ہے کہ اب ہمارا ملک آزاد ہونے والا ہے، ہمارے ملک میں بہار آنے والی ہے۔ اگلا شعر ہے، رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی، ساتھ آیا ہے بہم تیغ و نمکداں لے کر۔ بہت غضب کا شعر ہے۔ یہاں پر شاعر شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن محبوب کو انہوں نے قاتل کہا ہے۔ کہہ رہے ہیں رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی۔ خو کا مطلب عادت، رنج کا مطلب دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبتیں۔ تو یہاں پر شاعر شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا محبوب، وہ میرا قاتل، جسے عادت ہے رنج پر رنج دینے کی، تکلیفوں پر تکلیفیں دینے کی، مصیبتوں پر مصیبتیں دینے کی، اس نے کیا کیا ہے؟ ساتھ لایا ہے بہم تیغ و نمکداں لے کر، اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ کیا لے کر آیا ہے؟ بہم، ساتھ لے کر دو چیزیں لے کر آیا ہے۔ کون کون سی چیز؟ ایک تیغ مطلب تلوار، اور دوسری نمکداں جس سے ہم نمک چھڑکتے ہیں، جسے ہم نمک دانی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مصحفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے قاتل، میرے محبوب کو کیا عادت ہے؟ رنج پر رنج دینے کی، تکلیفوں پر تکلیفیں دینے کی عادت ہے۔ تو وہ کیا لے کر آیا ہے؟ اپنے ساتھ تیغ لے کر آیا ہے، تلوار لے کر آیا ہے۔ اس تلوار سے وہ میرے جسم پر ضرب لگائے گا، میرے جسم کو کاٹے گا، میرے جسم کے ٹکڑے کرے گا۔ اسی پر بس نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ جہاں پر اس نے تلوار سے وار کیا ہے وہاں پر نمک دانی سے نمک چھڑکے گا، تاکہ مجھے اور زیادہ تکلیف ہو، تاکہ میں اور زیادہ تڑپوں، جسے دیکھ کر وہ خوش ہوگا، کیونکہ یہ تو اس کی عادت ہے کہ وہ تکلیفوں پر تکلیفیں دیتا ہے۔ اب آخری شعر جسے مقطع کہا جاتا ہے، آخری شعر ہے، مصحفی گوش عزلت کو سمجھ تک تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ مصحفی جب غزل کا آخری شعر ہوتا ہے تو یہاں پر شاعر اپنا
یہ شاعر اپنا جو اس کا لقب ہوتا ہے اسے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنا لقب استعمال کر رہے ہیں. مصحفی کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں مصحفی. گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی. گوشہ عزلت, گوشہ کا مطلب کونا, عزلت مطلب تنہائی. تو کہہ رہے ہیں کہ تو اس تنہائی کے ٹائم کو, تو اس تنہائی کے وقت کو کیا سمجھ؟ تخت شہی سمجھ, بادشاہ کا تخت سمجھ. تو یہ سمجھ کہ یہ وقت جو تو تنہا ہے, جس وقت تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے, جس وقت تو اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ تجھے سن رہا ہے, تجھے دیکھ رہا ہے, تو اس ٹائم کو تو بیکار مت سمجھ, بلکہ اس ٹائم کو تو سمجھ کہ تو اس وقت کا بادشاہ ہے. جو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مصحفی گوش ہے عزلت کو سمجھ تخت شہی. تو اس وقت اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ, اور تو یہ سمجھ کہ تو تخت پر بیٹھا ہے. جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھ کر راج کرتا ہے, تو اپنے آپ کو اس وقت بادشاہ سمجھ. کیا کرے گا تو اب بس ملک سلیمان لے کر. ملک کا مطلب ہوتا ہے ملکیت. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس خزانے ہوتے ہیں, روپے پیسے ہوتے ہیں, زیورات ہوتے ہیں, اسے ملک کہا جاتا ہے, ملکیت کہا جاتا ہے, جو ہماری ملکیت ہوتی ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا کرے گا تو ابس. ابس کا مطلب بیکار. تو بیکار کیا کرے گا, بیکار چیزیں لے کر کیا کرے گا, کیونکہ یہ زیور, یہ کپڑا, یہ خزانہ, یہ روپے, یہ پیسے, یہ سب تو یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا. کہاں جائے گا؟ قبر میں. تو ان بیکار کی چیزوں کو لے کر کیا کرے گا؟ اس وقت جب تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہے, جب تو اکیلا ہے, اس وقت تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ, اور تمام لوگوں پر تو راج کر, کیونکہ اس وقت ساری چیزیں تیرے قبضے میں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تو بیکار کی چیزوں کے پیچھے مت بھاگ, کیونکہ یہ چیزیں تو ایک دن فنا ہو جانے والی ہے. انہی چیزوں کو چھوڑ کر, دنیا میں چھوڑ کر تو چلا جائے گا. تو ان چیزوں کی پرواہ مت کر, بلکہ تو آخرت کی پرواہ کر. ٹھیک ہے, اب آخرت کو سنوار لے. تو یہاں پر بچوں شیخ غلام حمدانی مصحفی انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں, ایک مقررہ وقت گزارتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. شروع کے جو 2-3 اشعار ہیں, ان اشعار میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کتنے ہی لوگ آئے مگر چلے گئے, کوئی یہاں رکا نہیں. کوئی کم زندگی لے کر آیا, کوئی کم عمر لے کر آیا. ٹھیک ہے, کوئی زیادہ عمر لے کر آیا, مگر سب چلے گئے. کوئی خوبصورت ہے, کوئی بدصورت ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے. ٹھیک ہے, جو کوئی عالم ہے, کوئی جاہل ہے, لیکن سب کے سب کہاں جانا ہے؟ انہیں قبر میں جانا ہے. تو اس طرح سے اس نظم کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ کئی لوگ اس دنیا میں آئے لیکن اس دار فانی سے کوچ کر گئے, یہاں سے چلے گئے. اور اس طرح پھر وہ اپنے غم کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ جس طرح بادل کا ٹکڑا آ کر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے, اسی طرح میرے آنسو بھی لگاتار بہتے چلے جا رہے ہیں, اور میرے آنسو اس سرزمین کو سرسبز و شاداب کرتے چلے جائیں گے. اور پھر اگلے شعر میں وہی کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اور اپنے جو حب الوطنی سے جو سرشار افراد ہیں, جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں, جو جیل میں قید ہیں, ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑے ہی دنوں میں بہار آنے والی ہے, فکر مت کریں, آپ جلدی یہاں سے باہر نکل آئیں گے. پھر اپنے قاتل کی طرف, اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ دکھ پر دکھ دیتا چلا جاتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس کی عادت ہے. پھر آخری شعر میں یہاں پر مصحفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت صرف اللہ تعالیٰ اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. تو اس وقت کو تو غنیمت جان, اس وقت کو جو تجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس وقت میں مانگ لے, تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ عطا کرے. ٹھیک ہے, دنیا مت مانگ, آخرت مانگ لے, تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے آخرت عطا کرے. تو بچوں اس طرح سے امید ہے آپ کو یہ شیخ غلام حمدانی مصحفی کی نظم جو ہے, غزل جو ہے, وہ سمجھ میں آئی ہوگی. سمجھ میں آئی ہے تو بچے اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں تک جلدی پہنچ جائے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ.